अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। कब्रिस्तान में रिहाइश, रात के वक्त तारीकी, अंधेरा, मौत का सन्नाटा। खौफ नहीं आता तुम लोगों को? कैसे रहते हो यहाँ पर? कितना अनोखा और कैसा नया सवाल था जो उस रोज़ किसी मैयत की तदफीन के लिए आने वाले एक शख्स ने रफ़ीक से किया था। मरने वाला कोई सहाफ़ी था और उसकी तदफीन के लिए आने वाला भी उसका कोई सहाफ़ी दोस्त ही था। उसने रफ़ीक से इजाज़त चाही थी कि वो उसका इंटरव्यू करना चाहता है, उसके घर की वीडियो भी बनाना चाहता है और अपने चैनल पे चलाना चाहता है। रफ़ीक को तो अपनी हिस्से समाअत पे शक गुजरा था। इंटरव्यू लेना है, वीडियो चलानी है तो सामने बनी कोठियों में से किसी का लिया जाए। भला एक झुग्गी, वो भी कब्रिस्तान में, और उसके खस्ता हाल मकीनों का इंटरव्यू या टीवी पे प्रोग्राम कौन देखेगा? आज इस वाक़े को काफ़ी रोज़ गुजर गए थे। उस सहाफ़ी ने किसी भी रोज़ आने का कहा था, एक कार्ड भी रफ़ीक को दिया था, लेकिन भला कब्रों के खुदाई करने वाले रफ़ीक को इन कार्डों की क्या ज़रूरत थी? उस रोज़ भी कोई काम नहीं था, कोई नई मैयत नहीं आई थी, तो वो कब्रिस्तान से बाहर खड़ा हो गया। वो यूं ही सोचों में गुम खड़ा गैर इरादी तौर पर सामने वाली कोठी को देखे जा रहा था। खूबसूरत, सफ़ेद और रंगीन, कीमती मार्बल से तामीर शुदा, कदीम और जदीद तर्ज़ तामीर का हसी इम्तिज़ाज मालिकों के हुस्न ज़ौक़ का मज़हर था। ज़्यादा माहिराना राय देने का तो वो सोच भी ना सकता था। ना इतनी अक्ल थी, ना शऊर और ना ही तालीम। अंदरूनी रिहायशी हिस्सा तो उसकी नज़रों से ओझल ही रहता था, मगर बैरूनी बरामदे, उनकी खूबसूरत सतूनें और मेहराबें और फूलों पौधों से आरास्ता वसीओ अरीज़ खूबसूरत लॉन ही उसे मुतासिर करने को काफ़ी था। अभी कुछ देर पहले एक फरबा सा मर्द जिसने सूट पहन रखा था और एक गोरी सी लंबी औरत जिसने नीले और गुलाबी फूलों वाली साड़ी पहन रखी थी, इस घर से बाहर निकले। उनके साथ एक सांवला सा पैंट कमीज में मलबूस मर्द भी था। वो हाथ में फाइल पकड़े उन लोगों से बातें करता रहा था। यकीन करें जी, ये इस इलाके का सबसे खूबसूरत और शानदार बंगला है। तर्ज तामीर के लिहाज से कोई खराबी, कोई कमी बेशी नहीं। सब कमरे बे इंतहा कुशादा और हवादार हैं। ड्राइंग, डाइनिंग और लाउंज वैसे ही काफ़ी कुशादा हैं और बवक्ते ज़रूरत दरमियानी शीशे की दीवारें हटाकर ये एक वसी हॉल का काम दे सकते हैं। किचन भी खूबसूरत और हर ज़रूरत से मुज़य्यन है। किचन और बाथरूम्स में बहुत कीमती और नफीस इम्पोर्टेड सामान इस्तेमाल किया गया है। स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, सभी कुछ तो मौजूद है। इस लिहाज से कीमत बहुत मुनासिब, बल्कि कम है। वो तो मालिक अमेरिका जा रहा है, वरना उसने बहुत शौक से इसे अपने रहने के लिए बनवाया था। एक एक चीज़ बहुत आला किस्म की इस्तेमाल हुई है। ये सब बातें तो तुम पहले भी बता चुके हो और घर देखने के बाद हमें भी इससे इत्तेफाक है कि वाकई ये घर बहुत दिल और लगन से बनाया गया है, मगर इसकी लोकेशन अच्छी नहीं। घर के बिल्कुल सामने तो कब्रिस्तान है, बस बीच में एक सड़क का फासला है। मुझे बहुत अजीब सा लगता है ऐसी जगह पे घर लेना। औरत मुंह बना के कह रही थी। मोटा मर्द, जो गालिबन उसका शौहर था, कहने लगा, तुम्हारी एजेंसी और तुम्हारे सेठ की मेरे दोस्त ने काफ़ी तारीफ की थी, इसलिए हम तुम्हारे पास आए थे। इसके सिवा कोई और घर हो तो वो दिखाओ, भले कीमत इससे कुछ ज़्यादा हो, मगर लोकेशन बहुत साफ़ सुथरी और कंस्ट्रक्शन मयारी होना चाहिए। ठीक है सर जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। आइए, अभी आपके मतलब के कुछ और बंगले भी हैं मेरे पास। वो लोग बातें करते हुए चले गए और वो यानी रफ़ीक आहिस्ता रवि से चलता अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया। रफ़ीक का बाप नूरा गौरकन था और उसका दादा और शायद परदादा भी। 3 बेटियों के बाद जब रफ़ीक पैदा हुआ
تو اس کے والدین نے کافی خوشی منائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے مستقبل کے حوالے سے کچھ خواب تو یقیناً دیکھے ہوں گے، مگر یہ خواب بھی ان کے جیسے ہی ہوں گے، جیسے کہ رفیق کا اپنا پکا مکان ہوگا، پیٹ بھر روٹی اور تن ڈھانپنے کو کپڑا آسانی سے ملتا رہے گا۔ کسی کے کہنے پہ نورے نے رفیق کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسکول سرکاری تھا، فیس تو تقریباً معاف تھی، مگر کتابوں کاپیوں کا خرچ ہی نوری کے لیے بہت تھا۔ پھر رفیق کا پڑھائی میں جی بھی نہ لگتا تھا۔ اول تو وہ داخل ہی 10 برس کی عمر میں ہوا، پھر ایک ایک جماعت بس 2 3 سال لگا کر رعایتی نمبروں سے پاس ہوتا رہا۔ بمشکل 6ٹھی جماعت تک پہنچا تھا جب نوری کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور یوں خود بخود بغیر کسی کے کہے رفیق نے اپنے باپ کا کام سنبھال لیا۔ بڑی دونوں بہنوں کی شادیاں اپنے ہی جیسے لوگوں میں ہو چکی تھی۔ ایک کا میاں سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا، جبکہ دوسری کا مزدور تھا۔ تیسری بہن بھی شادی کے قابل تھی، اور بڑی بہن اپنے دیور کے لیے اس کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ رفیق کی ماں اس بات پر اکثر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس کی بیٹیوں کی شادیاں اچھے گھروں میں ہو گئی تھیں۔ ان کے شوہر دہاڑی کما کر گھر لاتے تھے۔ ان کے گھروں میں کبھی چولہا ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ مجلی کا شوہر چونکہ راج مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، تو اس نے اپنی سرکنڈوں سے بنی جھونپڑی کو اینٹوں کی دیواریں بنا کر اور ٹین کی چھت ڈال کے پکا کر لیا تھا، اور رفیق کی ماں دعائیں کرتی تھی کہ ان کی جھونپڑی بھی کبھی پکی ہو جائے۔ قبرستان کی حدود میں بنی ان کی جھونپڑی بارش کے دنوں میں پانی اور کیچڑ سے بھر جاتی تھی۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑے سیٹ کا جوان سا لڑکا حادثے میں مر گیا۔ سیٹ نے اپنے بیٹے کی قبر انتہائی قیمتی پتھروں سے پختہ کروائی تھی، اور جہاں وہ ہر روز آتا تھا اپنے بیٹے کی قبر کو دھول مٹی اور جھاڑ جھنکار سے صاف رکھنے اور اس پہ ہر روز تازہ پھول ڈالنے کے لیے، وہ سیٹ نورے کو ہر ماہ اچھی خاصی رقم دیتا تھا۔ برسات کے دنوں میں ایک بار سیٹ آیا تو نورا بہت پریشان تھا۔ ایک تو اس کی بیوی کو جوڑوں کے درد نے بے حال کر رکھا تھا، پھر جھونپڑی کی خستہ حال چھت بھی اس طرح ٹپک رہی تھی کہ اندر باہر ایک ہو رہا تھا۔ ادھر غریبی میں آٹا گیلا کے مصداق نورے کے اکلوتے بیٹے رفیق کو بھی کئی دنوں سے بخار آ رہا تھا۔ کئی دنوں سے کوئی میت بھی قبرستان آئی تھی۔ نورے کی بیوی بڑبڑا رہی تھی، یوں تو ہر روز ہی لوگ مر رہے ہوتے ہیں، پر اس قبرستان میں کیوں اتنے دنوں سے کوئی میت نہیں آئی؟ اپنی تو قسمت ہی خراب ہے۔ سیٹ بھی اس روز نورے پہ ناراض ہوا کہ اس نے اس کی بیٹے کی قبر سے کیچڑ اور مٹی صاف نہ کیا تھا، نہ ہی تازہ پھول ڈالے تھے۔ پھر مغرب بھی ہونے والی تھی، اندھیرا بڑھ رہا تھا، اور ابھی تک دیے بھی نہیں جلائے۔ آخر تمہیں پیسے کس بات کے دیتا ہوں؟ نورے نے اپنی پریشانی بتائی تو سیٹ کے دل میں نیکی کا خیال آیا۔ اگلے 2 دنوں کے اندر اندر نورے کی جھونپڑی پختہ ہو گئی۔ سیٹ صاحب کے دیے اچھے خاصے پیسوں سے ہی وہ یہ کام کرنے کے قابل ہوا تھا۔ یوں نورے اور اس کے پورے خاندان نے سیٹ اور اس کے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی تھیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نورے کی بیوی مر گئی تھی، چھوٹی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی۔ اکلوتے بیٹے رفیق کی دلہن وہ گھر لے آیا تھا۔ خود اس کی کمر میں بہت درد رہتا تھا۔ اب قبروں کی کھدائی اس سے نہ ہو سکتی تھی۔ شہر کی آبادی بڑھ رہی تھی۔ قبرستان کا ارد گرد کا علاقہ جو ایک زمانے میں غیر آباد تھا، اب یہاں نئی نئی خوبصورت کوٹھیاں اور دکانیں بن گئی تھیں۔ رفیق کھڑا کھڑا اکثر ان عمارتوں اور سڑکوں کی گہما گہمی اور رونق کو دیکھا کرتا۔ خاص طور پر وہ سامنے والا بنگلہ اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے سامنے ہی وہ بن کے تیار ہوا تھا۔ اس کا مالک اور اس کی بیوی اکثر ٹھیکیدار اور مستریوں سے بحث مباحثے میں مصروف نظر آتے تھے۔ کبھی انہیں کسی تعمیراتی سامان کی کوالٹی پر اعتراض ہوتا، کبھی بننے کے بعد ایک حصہ مناسب نہ معلوم ہوتا۔ خدا خدا کر کے بنگلہ تیار ہوا۔ سر سبز و شاداب لان بھی ساتھ ہی تیار ہو گیا تھا۔ لان میں بنگلے کی مالکن نے خصوصی دلچسپی لی تھی۔ اب بنگلے میں فرنیچر آنا شروع ہوا۔ رفیق کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
وہ تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس دنیا میں لوگوں کے گھر ایسے خوبصورت ہو سکتے ہیں یا ایسا سامان وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بنگلے میں ہی کام کرنے والے ایک مزدور کے ساتھ دوستی کر کے اس نے ایک آدھ بار وہ بنگلہ اندر سے دیکھا تھا، تب ابھی اس میں پینٹ وغیرہ ہو رہا تھا۔ اتنے بڑے بڑے خوبصورت چکنے فرشوں والے کمرے اور کمروں ہی جتنے آئینے کی طرح جگمگاتے غسل خانے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس مزدور نے بتایا، ابھی تو یہاں نلکے وغیرہ لگنے باقی ہیں، کمروں میں جھاڑ فانوس لگیں گے اور یہ سب چیزیں دوسرے ملکوں سے آئیں گی۔ خیر، گھر بن گیا، سج گیا۔ مالک اپنی بیوی اور 2 بچوں سمیت آ کے رہنے لگا۔ اکثر ان کے بڑے سیلون میں روشنیوں کی جھلملاہٹ میں پارٹیاں ہوتی، بڑی بڑی لمبی کاروں میں سجے سنورے خوبصورت مرد اور عورتیں ان پارٹیوں میں شرکت کرتے۔ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں اور مردوں عورتوں کے کہکہے رفیق تک پہنچتے، جبکہ بستر پہ پڑا درد سے کراہتا کھانستا بوڑھا نورا آہستہ سے کہتا، واہ میرے مولا تیرے رنگ۔ پھر اس بنگلے کا سامان فروخت ہونا شروع ہو گیا۔ مالک بیوی بچوں سمیت کہیں اور چلا گیا۔ بنگلے کو نئے خریدار دیکھنے آنے لگے۔ جلد ہی نئے مالک آ گئے اور بنگلہ پھر سے آباد ہو گیا۔ رفیق نے لوگوں سے سنا تھا کہ پرانا مالک اس لیے ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ اس پر اپنے محکمے میں خرد برد اور رشوت کے الزام تھے۔ اس کے دوستوں نے اسے اطلاع کر دی تھی کہ تمہاری انکوائری ہو رہی ہے اور اس بار شاید اتنی آسانی سے تم نہ بچ سکو، کچھ دنوں کے لیے ذرا آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنا سب سرمایہ سمیٹ کر ملک چھوڑ گیا تھا۔ اور پھر ایک روز سرکاری اسپتال کے جنرل وارڈ کے ایک بستر پہ پڑا نورا، جو اب تک بیماری سے لڑ رہا تھا، کب تک بیماری اور بڑھاپے کا مقابلہ کرتا، آخر اس روز زندگی کی بازی ہار گیا، اور وہ جو ساری زندگی ایک میت کے لیے 2 گز زمین کھود کر قیامت تک کے لیے اس کا گھر بناتا تھا، اسی طرح اس کے بیٹے نے زمین کھودی اور اپنے بہنوئیوں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو اس کے آخری گھر میں پہنچا دیا۔ رفیق اب ایک تجربہ کار گورکن تھا۔ اس کے اپنے بھی 3 بچے تھے۔ اس سامنے والے بنگلے سے اس کی دلچسپی ابھی بھی پہلے جیسی تھی۔ وہ بنگلہ کافی عرصہ خالی رہا، پھر اس میں نئے سرے سے تزئین و آرائش کا کام شروع ہوا۔ رفیق حیران تھا، بھلا پہلے ہی کیا کمی تھی جو اب نئے مالکوں نے بھی نہ جانے کتنا پیسہ اس گھر پہ خرچ کر دیا۔ لان میں ہی بے شمار خوبصورت اضافے کیے گئے، مصنوعی آبشار، فوارے، خوبصورت رنگین ملکی و غیر ملکی پرندوں کے پنجرے، حسین گملے اور آرائشی برتن، مختلف پرندوں کی شکل میں بنے ماربل کے بینچ، ان پہ تنی رنگین چھتریاں۔ اس خوبصورت بنگلے نے ایک نیا روپ سجا لیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب نئے مالک وہاں منتقل ہو گئے۔ بہت خوبصورت جوڑا تھا، اونچا لمبا شاندار سا مرد اور شہزادیوں جیسی آن بان والی اس کی بیوی۔ رفیق نے جب پہلی بار ان کو دیکھا، وہ کہیں باہر سے آ رہے تھے۔ لمبی سی گاڑی میں بیٹھے باوردی شوفر نے باہر نکل کر پچھلا دروازہ کھولا اور وہاں سے پہلے شوہر نکلا، پھر اس کی بیوی۔ وہ دونوں کچھ دیر باہر کھڑے گھر کے بیرونی حصے کو دیکھ کر باتیں کرتے رہے، غالباً چوکیدار کو کچھ ہدایات دے رہے تھے، اور رفیق نے سوچا اس گھر کے مالکوں کو ایسا ہی شاندار ہونا چاہیے تھا۔ اس بنگلے میں خوب رونق رہتی تھی۔ 2 میاں بیوی اور 2 ہی بچے، اور ان کے علاوہ آدھے درجن سے زائد ملازم اس گھر میں رہتے تھے۔ اکثر و بیشتر پارٹیاں ہوتی رہتی۔ ان لوگوں نے تو پہلے مالک کو بھی مات دے دی تھی۔ رفیق کوئی بہت پڑھا لکھا تو نہ تھا، مگر بہرحال آج کی دنیا کا ایک فرد تھا۔ چھوٹا سا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تو اس کی جھونپڑی میں بھی تھا۔ پھر صاحب لوگوں کی باتوں سے پتہ چلتا رہتا تھا کہ دنیا میں جنگ ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے باپ سے دوسری جنگ عظیم کی داستانیں سنی تھیں، پھر پاکستان اور بھارت کی سن 65 اور 71 کی جنگ کی باتیں سنی تھیں۔ اس دوسری جنگ کے وقت
وہ اپنے باپ کے بقول 2-2.5 سال کا تھا۔ اب لوگ بتاتے تو اس نے خبروں میں سنا تھا کہ امریکہ نے پہلے افغانستان پہ حملہ کیا، پھر عراق پہ، پر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امریکہ بہت امیر اور طاقتور ملک ہے۔ اس نے سنا تھا لوگ کہتے تھے کہ امریکہ تیل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی طاقت اور دولت میں مزید اضافہ ہو۔ رفیق کے دوستوں، ارد گرد کے لوگوں کو ان خبروں سے کچھ دلچسپی نہ تھی۔ ان کے بقول ہم لوگ تو بھائی محنت کر کے کماتے اور کھاتے ہیں، ہمیں کیا کوئی لڑے یا مرے، کوئی حکمرانی کرے یا نہ کرے، ہمیں کسی سے کیا قرض، کون سا کسی نے ہمیں گھر لا کے روٹی دے دینی ہے، ہم نے تو جو کمانا ہے اسی میں سے کھانا ہے۔ رفیق اپنی 6 جماعتوں کی تعلیم کے زور پہ ڈراتا، ارے بھائی سنا ہے پاکستان کو بھی خطرہ ہے، تو اس کے دوست ہنس پڑتے، یار خطرہ ہوگا تو امیروں کو، ہمارے پاس کیا ہے جو چھن جانے کا خوف ہوگا، حکومت کسی کی بھی ہو، غریبوں کا ہمدرد کون ہوتا ہے، کوئی نہیں، تو پھر کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر رفیق کو فکر رہتی تھی۔ وہ سوچتا جو لوگ زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ ملک زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ زیادہ کی ہوس میں دوسروں کی پرواہ کیوں نہیں کرتے، اور یہ سوچ اس لیے آتی کہ اس کے سامنے والے بنگلے کا مالک کئی روز سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ وہ بھی فراڈ کے بعض کیسوں کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، اور پھر اس نے مالک کو پھر سے اپنے گھر میں آتے جاتے پارٹیاں کرتے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ پولیس وغیرہ کو بہت سی رشوت دیکھ کر وہ آزاد پھر رہا ہے۔ پھر ایک رات سامنے والے بنگلے سے آہو بکا کا شور اٹھا۔ معلوم ہوا کہ بنگلے کے مالک کو کسی نے گولی مار دی تھی۔ اس جوان، شاندار، امیر، خوبصورت ترین بنگلے کے مالک کے لیے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودتے اور پھر اس میں لٹا کر اوپر سے پتھر اور مٹی ڈالتے ہوئے رفیق کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اتنا زیادہ دکھ جتنا غالباً اپنے باپ کی وفات پہ بھی نہ ہوا تھا۔ زندگی کی ناپائیداری، دنیا کی بے وفائی پر اسے بہت رنج ہوا تھا۔ اسے اس بات کا بھی بے حد رنج تھا کہ اتنے خوبصورت گھر کا مالک، اتنی آسائشوں اور آرام کا عادی کیسے ایک گڑھے میں اتر گیا تھا۔ وہ کئی دن تک اسی رنج کے زیر اثر رہا۔ چند ایک میتیں بھی ان دنوں میں دفنائیں، مگر اس بنگلے کے خوبصورت شاندار مالک کی موت کو وہ نہ بھول سکا۔ قبرستان میں اکثر ایک باریک سفید داڑھی والے بوڑھے سے بابا جی آیا کرتے تھے، تھوڑی فاتحہ وغیرہ پڑھتے، قبرستان میں بیٹھے رہتے، پھر چلے جاتے۔ اس روز رفیق ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ دعا مانگ رہے تھے۔ پلٹے تو رفیق نے سلام کیا اور پوچھنے لگا، آپ کا یہاں کون دفن ہے جی جو آپ ہر روز آتے ہیں؟ میرا باپ، دادا اور یہ سب قبرستان کے مکین۔ میں یہاں فاتحہ پڑھنے آتا ہوں اور یہ یاد رکھنے کے لیے کہ میرا اصلی گھر یہی ہے، کہیں دنیا کی جھمیلوں میں غافل نہ ہو جاؤں۔ بابا جی، یہ موت کتنی خوفناک چیز ہے نا، اتنے بڑے بڑے لوگ، امیر، خوبصورت، جوان، سب ایک گڑھے میں چھپ جاتے ہیں۔ نہیں بیٹا، موت خوفناک نہیں، وہ تو اصل ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، دھوکہ ہے، تھوڑے دنوں کی۔ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے جو اچھے کام دنیا میں کرتے ہیں ان کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اس زندگی میں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور قبروں کے بارے میں فرمان ہے کہ وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ بابا جی چلے گئے تھے، مگر رفیق تب سے سوچ رہا ہے، یہ زندگی اتنی سی زندگی جس کے دوسرے پل کا بھروسہ نہیں۔ اسے یاد آیا کہ سامنے والے بنگلے کے چوکیدار نے بتایا تھا کہ رات کو بنگلے میں پھر پارٹی ہے۔ رفیق کی بیوی کو یہ سن کر امید لگ گئی تھی کہ رات کا بچا کھچا کھانا ملے گا، انواع اقسام کے لذیذ کھانے جن کے انہیں نام بھی نہیں آتے تھے انہیں بھی مل جاتے تھے۔ سیٹ کی تدفین کے چند روز بعد ہی مالکن نے اس کے کافی اچھے اچھے کپڑے ملازموں میں تقسیم کیے تھے، شاید سیٹ کی روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر۔ امیر لوگ اکثر غریبوں کو
دان کر دیا کرتے ہیں، دنیا بھی سنوار لیتے ہیں، شاید آخرت بھی۔ ایک بے انتہا قیمتی سلا سلایا شلوار قمیص رفیق کے حصے میں بھی آیا تھا۔ رفیق تو کئی روز بس اسے کھول کر دیکھ کے تہ لگا کے رکھ دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی کی بہت خواہش تھی کہ رفیق کسی روز وہ سوٹ زیب تن کرے۔ اس جوڑے کو دیکھ کر یہی گمان ہوتا تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، شاید جیسا خریدا تھا ویسے ہی پڑا رہا۔ امیروں کے پاس کپڑے ہی اتنے ہوتے ہیں، کئی سوٹوں کی تو باری بھی نہیں آتی، جبکہ غریب بیچارہ پھٹا ہوا جوڑا بھی سی سی کے پہننے پہ مجبور ہوتا ہے۔ امیر کے گھر کا بچا کھچا کھانا بھی غریب کے گھر کی تازہ ہانڈی سے کئی زیادہ اور کئی حصے لذیذ ہوتا ہے۔ ان کی اترن بھی غریب کے نئے جوڑوں سے زیادہ شاندار ہوتی ہے۔ جس روز رفیق نے وہ سوٹ زیب تن کیا، اسے لگا جیسے وہ بھی کوئی چھوٹا سا سیٹ ہو۔ اس روز اسے سمجھ آئی کہ اچھا لباس اور اچھا کھانا انسانی شخصیت پر کیسے گہرے اثرات چھوڑتا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کر کے اس میں فیصلہ سازی کی قوت پیدا کرتا ہے۔ اسی قبرستان کا گورکن آج خود کو کسی کوٹھی کا مالک ہی تصور کر رہا تھا۔ دن میں کئی بار اس نے اپنے گھر کے دھندلے سے آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی گورکن رفیق ہے جسے کئی روز کپڑے بھی بدلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور پھر ایک رات بنگلے میں ایک شاندار سی دعوت ہوئی، مگر اس دعوت سے پہلے بنگلے کے مالک کی تدفین بھی ہو گئی تھی۔ اس زندگی کی کیا کیا خواہشات ہیں، عمدہ سے عمدہ لذیذ ترین کھانے، قیمتی خوبصورت لباس، اچھے مضبوط خوبصورت سامان سے سجے گھر، اس سب کے حصول کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، جائز ناجائز ہر حربہ استعمال کرتا ہے، چوری ڈاکے قتل رشوت سفارش ہر ذریعے سے دولت کماتا ہے۔ ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں طاقت کے حصول کے لیے، اور یہ سب کچھ جو انسانوں نے حاصل کیا ہوتا ہے موت کا سامان ہوتے ہی سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اس قدر عارضی ساتھ بابا جی کہہ رہے تھے انسان کو اپنے سب اعمال کا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ تو پھر یہ انسان جس کو قیامت تک کے لیے 2 گز کا گڑھا رہنے کے لیے چند گز سفید لٹھا پہننے کے لیے ملتا ہے، جس کا سب جسم کیڑوں اور مٹی کی خوراک بن جاتا ہے، اور چاہے محل کا مکین ہو، ریشم و اطلس پہننے والا، مرغے مسلم کھانے والا، چاہے ٹوٹی جھونپڑی کا باسی، کچی زمین پر سونے اور سوکھے ٹکڑوں سے پیٹ بھرنے والا، سب کا ٹھکانہ، سب کا لباس ایک ہو جاتا ہے، اور انجام صرف اللہ جانتا ہے۔ تو پھر یہ انسان اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ روٹی کپڑے مکان کی جنگ کب تک اور کیوں؟